नाज़रीन, एक बार फिर ईद गदीर स्पेशल के इस तीसरे प्रोग्राम में बहुत ही मुदल्लल दलाइल माशाल्लाह पहले हिस्से में पेश किए गए हैं और अब टेलीफोन नंबर्स आपके सामने आएंगे। आप भी हमारे साथ ज़रूर शामिल हो सकते हैं। जो भी ज़हन में सवाल उठे सवाल ज़रूर पूछिए और मुझे आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। जितनी देर में आपकी कॉल्स आएँ तो अगर कॉलर हैं तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलें, इंतज़ार है, आप फ़ौरन फ़ोन मिलाइए। और मौलाना साहब, इतने मुदल्लल दलाइल और चले मैं बात करता हूँ, आखिर पे ज़रूर कहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ ही फरमा दें कि जो लोग अब भी ना माने। वैसे तो फिर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मेरी तरफ से आप सब हज़रात को बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपका प्रोग्राम काफ़ी देर से देख रही थी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस प्रोग्राम है। मेहरबानी। एक तो ये कि आपने बहुत थोड़ा टाइम दिया है, मतलब कि 3 दिन बहुत थोड़े हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह करे आपकी भी ज़िंदगी हो, सबकी ज़िंदगी हो, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा टाइम दें, कम से कम 1 वीक जो है ना, इसी तरह आप प्रोग्राम प्लीज़ पेश करें। जो इंशाल्लाह। 3 दिन हैं ये थोड़े हैं। और दूसरा ये है कि जो आप जब कुछ चीज़ बयान करते हैं ना, तो उसमें जो मुश्किल उर्दू होती है ना, उसको थोड़ा सा आसान करके बता दिया करें। जैसे कि ओला बेतसर्रफ है, हमें तो पता है, लेकिन यहाँ के जो यंग बच्चे हैं जो इतनी गहरी उर्दू को नहीं जानते, इसको थोड़ा सा आसान करके अगर 1-2 जुमला इसमें पंजाबी का भी इस्तेमाल करेंगे तो नो वरी, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा इजी आसान जुबान में जो है ना वो पेश किया करें। जज़ाकल्लाह। और बहुत नाइस प्रोग्राम है। और दूसरा ये कि जो दूसरी साइड के मौलाना आलम दीन है, मैं तो बड़ा इतराम करती हूँ सबका और इज्जत से सबको बुलाती हूँ, लेकिन वो जो लोगों के जज्बात है ना उनसे गलत खेल रहे हैं, उनकी जो हमदर्दी है उसको गलत साइड से ले रहे हैं। जैसे कि ये जश्न का दिन है, ईद का दिन है, वो लोगों की जो हमदर्दी है उसको खलीफा सानी की शहादत पे सबका फोकस डाला हुआ है और अपने चैनलों पे बैठकर ये उनकी ये फूड़ी बिछाई हुई है और जो सब की लोगों की हमदर्दी है ना उसको गलत तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ठीक नहीं कर रहे। क़यामत के दिन आपने भी रसूल अल्लाह के सामने जाना है, उन्होंने भी जाना है, लेकिन क्या वो रसूल अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? वो बहुत गलत कर रहे हैं, लोगों की हमदर्दी का जायज़ फायदा उठा रहे हैं। और बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम, और अगर आपसे हो सके तो इसको प्लीज 11 बजे तक कंटिन्यू रखें। थैंक यू, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और सिस्टर, गालिबन ये प्रोग्राम तो 10 बजे तक ही रहेगा। कल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है गदीर के मुनासबत से, वो सुबह 5 से शाम 5 बजे तक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सा इल्म मिलेगा और इस्लामाबाद से इंशाल्लाह लाइव पेश की जाएगी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और किबला को सलाम रखो, मुर्शिद साईं को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू। मेरा ख्याल है कि इस थोड़े से वक्त में जिस मुनज़्ज़म तरीके से और मोहब्बत से आपने ये दलाइल और ख़ासकर 12 दलाइल इस पर जो उम्मत को सामने रखे हैं, तो फिर मेरी काल वाली बात सरकार के ये तस्लीम और रज़ा की मंजिलें अल्लाह जिसको अता कर दे और उसका रसूल। बिल्कुल सर। तो सरकार लफ्ज़ मौला का जो मानी मैं मुख्तसर से अपने अक्ल के मुताबिक समझा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो आप इसकी तायद कर देना, कि ये एक ऐसा आईना है जिस शख्स की तरफ भी रुख होगा उसकी हैसियत और औकात दिखा देगा कि उसकी क्या हैसियत है और क्या औकात है। यही जब अल्लाह की तरफ जाएगा तो अल्लाह की हैसियत नजर आएगी, जब रसूल की तरफ जाएगा तो रसूल की हैसियत, और आले रसूल की तरफ जाएगा तो आले रसूल की हैसियत, और किसी दूसरे गुलाम या दूसरे तीसरे की जाएगा तो उनकी हैसियत ये वाज़िया कर देता है। और दूसरा, जो लोग ये मान लेते हैं कि दोस्त ही इससे मानी है, तो वो इतने मुखलिस क्यों नहीं फिर के जो दुश्मन हैं अली के उनको तो दुश्मन समझे ना, उनको भी तो रजी अल्लाह ही कहते हैं, तो फिर ये तो खुदा से खामखा की दुश्मनी अल्लाह से ले रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसी इनका इखलास है या कैसा इनका एक तरीका है कि दुश्मन जो है उसको भी ये अपना दोस्त समझते हैं। अल्लाह उनको रसूल और अली के दुश्मन को अल्लाह रसूल दुश्मन समझे और ये दोस्त समझते हैं अपना। ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब लूटन से जिन्होंने कॉल की। और कोई अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं? जी, फ़िलहाल
کال کا انتظار ہے. جو بہن نے مولانا صاحب اولا بالتصرف کا اگر آسان ترجمہ اگر آپ بتا دیں. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ ہم اپنے مالک ہیں خود, اپنے کام, اپنے ٹائم اور اپنے مال, اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنی پراپرٹی, اس کے ہم مالک ہیں. ہم تصرف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر تصرف کا حق رکھتا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے مال کو ہماری اجازت کے بغیر کسی کے حوالے کر سکتا ہے, ہماری اولاد کو ہم سے چھین کر کسی کے حوالے کر سکتا ہے. جیسے کہ یہاں کی حکومت کرتی ہے, جب ماں باپ جو ہے وہ اس بچے کا خیال نہیں رکھتے تو اس سے چھینتے ہیں اور لے جا کے وہ تصرف کا حق رکھتے ہیں. تصرف کا حق رہتی ہے گورنمنٹ, یہاں کی تصرف کا حق رکھتی ہے, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, آپ کی پراپرٹی کو آ کے سیل لگا دیتے ہیں جب کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تصرف کا حق حاصل ہے. حکومت ہے, حکومت کو تصرف کا حق, حاکم کو تصرف کا حق حاصل ہے. یہ تو ظاہری طور پر ہے نا, جانوں پر بھی, یعنی حضور چاہیں تو کسی کی بیوی کو کسی مرد سے طلاق دے دیں, کہیں کہ بھئی اب وہ تم پر حرام ہو گیا, تم اب آزاد ہو گئی, کر سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ نے یہ تصرف کا حق دیا ہے. تو جتنا تصرف کا حق اللہ کے نبی کو حاصل ہے, نبوت و رسالت کو چھوڑ کے باقی تمام امور میں ان کے جانشین مولا علی کو وہ تصرف کا حق حاصل ہے. یہی مطلب ہے مولا کا, کہ اب اس کے بعد تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری اولاد, سب پر تم سے زیادہ جو استعمال کا حق رکھتا ہے, اختیار رکھتا ہے, وہ علی علیہ السلام ہے. اس کا یہی مفہوم ہے واضح, یعنی اتھارٹیٹو پاور, وہ پاورز ہیں. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں جی. جی بہت شکریہ سید مجاہد صاحب. حضور ایک چھوٹی سی گزارش اور ایک چھوٹا سا سوال ہے. مہربانی جی. سب سے قبلہ عدیل سب سے پہلے تو مبارکباد پورے جہان کو, محمد آل محمد کو مبارکباد مولا کے منصب ولایت پہ اعلان ہونے کی. سوال یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, اللہ کے احکامات پہ عمل نہ کرے, اس کے اوپر حد بھی جاری ہوگی اور اس کا مواخذہ بھی ہوگا روز قیامت. تو کیا اس فرمان پہ عمل نہ کرنے والوں کی جان چھوٹ جائے گی؟ نماز پڑھنے پہ تو نہ پڑھنے پہ تو سزا ملے گی, روزہ نہ رکھنے پہ تو گرفت ہوگی, لیکن جو مولا کو نہ مانے گا اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا. یہ حکم خدا ہے, یہ حکم رسول, اس سے کیسے بھاگ سکے گی؟ اس کا بھی پنشمنٹ ہوگی قیامت والے دن انشاءاللہ. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مولا کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کی فضیلت سازی کر دی گئی ہے کہ لوگوں نے بتوں سے بھی اوپر ان کو لے جا کے مرتبہ دیا ہے. لہٰذا ایک سلسلہ تبلیغ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد آل محمد کے فضائل بیان کیے جائیں. جب لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت واضح ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ جو فضیلت کے بت ہیں وہ ٹوٹتے جائیں گے اور مولا کی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی جائے گی. اگر ہم ڈائریکٹ اٹیک کریں گے کسی پہ تو وہ اچھی بات نہیں ہے. مومنین کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جزاک اللہ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے, بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارک ہو. اور اگر ان سے کوئی کالر اگلے بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسعود حسین بات کر رہا ہوں وینکوور سے. مجھے اس وقت عالم دین جو بیٹھے ہیں وہ ان سے سوالات کرنے کچھ. جی مسعود حسین صاحب یو ایس اے سے. جی کینیڈا وینکوور سے. جی بسم اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ مولانا صاحب سن رہے ہیں, آپ بات کیجئے. السلام علیکم, میں مسعود حسین بات کر رہا ہوں وینکوور کینیڈا سے, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں عید غدیر پہ, اور جو ہمارے عالم دین بیٹھے ہیں. میں دو باتیں ہیں میرے پاس, اس میں میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب اس پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے, پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران, آیت نمبر 81 و 82. یہ سورہ انبیاء سورہ آل عمران کی ہے یہ, تو جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو, انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے ایک میثاق لیا, اور ان سے یہ میثاق لیا کہ میں ایک رسول بھیجوں گا اور تم سب کو اس کی اطاعت کرنی ہے اور تم سب کو اس کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے, اور تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری رسالتیں واپس لے لوں گا. تو یہ جو تیور اللہ تعالیٰ کے تھے یہ اس موقع پہ دیکھنے پہ آئے, اور اس کے بعد غدیر خم میں وہ جو آیت اتاری گئی ہے کہ اے رسول اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا.
تو ہم اس کو اس آیت سے متصل کر سکتے ہیں. اچھا، نمبر 2 کہ تاریخ اسلام کا ایک عظیم الشان واقعہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی، قیامت تک نہیں ملے گی، کہ جس وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی خانہ کعبہ میں، تو اس وقت دیوار کعبہ شق ہوئی اور وہاں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی. تو اس طرح کا واقعہ آج تک نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی جب ولادت ہوئی تو ایک معجزہ رونما ہوا اور دیوار کعبہ شق ہو گئی. آج تمام مسلمان اس کعبے کا حج کرتے ہیں اور آج تک وہ نشان موجود ہے، اور وہ غلاف کعبہ کو اس مقام سے جو ہے باقاعدہ کاٹا گیا ہے اور ہر حاجی اس کا بوسہ لیتا ہے. تو یہ کیا ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ علی ابن ابی طالب کا کتنا اعلیٰ مقام ہے خدا کی نظر میں. اور صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں سے مجھے وہ ریفرنسز دیے جائیں جس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جو ہے علی ابن ابی طالب کی ولادت کا، تو کون سی کتاب ہیں جس میں یہ واقعہ ملتا ہے. شکریہ، بہت 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 شکریہ جی، مہربانی مسعود حسین صاحب کینیڈا سے آپ کی کال کا، اور آپ کو بھی مبارک ہو آج کے جشن کی. اگلی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کو بھی سلام ہو اور دونوں مولانا صاحب کو بھی سلام ہو جی، اور عید کی آپ کو مبارکباد ہو. مہربانی. میں بول رہا ہوں میں تمکین سے، ایکچولی تھوڑا میرا سملر سوال ہے آپ کے لاسٹ کالر سے. تھوڑا سا اونچا بولیں گے محترم. سورہ 3 آیت نمبر 81 میں جیسے اللہ کہتا ہے کہ عہد لیتا ہے نبیوں سے، یعنی کہ وہ جو نبی ہیں 1,23,999 وہ حضور کے مومن ہوئے. ایسے ہی اگر آپ جائیں سورہ احزاب میں میرے خیال جی آیت نمبر 6، تو ادھر اگر آپ مولانا صاحب پڑھ کے بتا دیں کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہے کہ یہ جو نبی ہیں ان سب کے جو مولا ہیں وہ حضور ہیں، اور جن کے حضور مولا ہیں ان کے علی مولا ہیں. اس کے اوپر تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں تو میں ویٹ کروں گا آپ سے. اور بہت سے پروگرام کر رہے ہیں، شکریہ، خدا حافظ. بہت شکریہ، جزاک اللہ ملٹن کین سے آپ کی کال کا. اور ان سے اگلے کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن نقوی صاحب. بھائی محسن نقوی بلجیم سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو اور رابطی صاحب کو اور تمام مومنین و مومنات کو کائنات کی یہ سب سے بڑی عید جو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چھوٹا سا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا پیغام پہنچایا، من کن تو مولا کی ساری فضیلت بتا کر سارا کچھ بچا چکے، تو اللہ کی یہ آواز آتی ہے کہ اے میرا حبیب آج کافر جو ہے وہ مایوس ہو گئے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ خطاب جو تھا سامنے صحابہ کرام کو تھا اور وہ تازے حج بھی کر کے آئے ہوئے تھے، مسلمان تھے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. محسن نقوی صاحب بیلجیم سے آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے. ناظرین، عید غدیر اسپیشل آج تیسرا پروگرام اور آخری حصہ جاری ہے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ سوال ہے تو ضرور پوچھیے. کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی اور عدیل صاحب اور عابدی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ. پرویز صاحب. سرکار میرے 2 سوال عابدی صاحب کے لیے اور 2-3 سوال عدیل صاحب کی خدمت میں ہیں. ٹھیک ہے. عدیل صاحب آپ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ جب یہ آخری حج ہوا مولا علی پاک جو تھے کیا وہ مدینے سے تشریف سرکار کے ساتھ لے کر آئے تھے یا یمن سے آپ آئے تھے؟ اور اگر یمن سے آئے تھے تو وہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں کس حیثیت سے آپ وہاں پہ موجود تھے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ کچھ روایات میں یہ بھی حوالہ آتا ہے کہ جو یمن والے تھے انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف باتیں کرنی شروع کی کہ جس طرح وہ مال غنیمت میں یمن والے تصرف کرنا چاہتے تھے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں دیا. اور جب سرکار کی بارگاہ تک یہ باتیں پہنچی کہ وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عیب جوئی کر رہے ہیں، تو کیا کچھ روایات میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ کیا اس وجہ سے بھی سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیتے یہ بھی آپ کی مہربانی ہوگی. اور آپ علامہ احتجاج طبرسی والوں نے جو حوالہ درج کیا ہے کہ جبریل اس دن 70 مرتبہ آیا ہے کہ علی کی خلافت اور نیابت کا اعلان کرو،
تو پہلے تو اللہ چاہتا تھا کہ میدان عرفات میں اعلان ہو، سرکار نے وہاں پہ بھی نہیں کیا. تو کیا جب 17ویں بار آیا تو سرکار کو جب ڈانٹا گیا تو کیا معاذ اللہ یہ صرف سوال پوچھنے کے لیے سے نقل کفر نہ باشد صرف سوال کی حیثیت سے ہی ہے؟ کیا سرکار اللہ کے حکم سے پھر گئے تھے یا پھرنا چاہتے تھے کہ اللہ چاہتا تھا کہ علی کی خلافت کا اعلان ہو اور سرکار اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تردید نہیں ہوتی. اور عدیل صاحب آپ کی وساقت سے عابدی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر عابدی صاحب تفسیر فرات کوفی سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 لیس لک من الامر شیء جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت اگر عابدی صاحب وہ بھی دکھا دیں، اور اس کے بعد یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی جو تشریح فرات کوفی کے اندر موجود ہے کہ سرکار کے کچھ صحابہ سرکار کی نگہبانی فرماتے تھے اور سرکار کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو پیچھے ہٹا دو، تو اس کے شان نزول ایک آپ کے علامہ فرات کوفی نے یہ بھی درج کیا ہے. اگر غدیر کے جشن کے حوالے سے اگر عابدی صاحب یہ دونوں حوالے بھی دکھا دو تو کام نور علی نور ہو جائے گا. عابدی صاحب مستدرک اور سبت ابن جوزی کے متعلق جو حوالات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، آپ کی بزرگوں کی کتابوں سے پیش کیے تھے، آپ ان کو سنی سمجھتے رہے. اگر ہم ان کو شیعہ مانتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھایا تھا. اور جہاں تک تعلق تھا مصنف عبد الرزاق کا، میں نے صرف عبد الرزاق کے متعلق تنقیح المقال کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ من کن تو مولا و فہذا علی مولا والی حدیث جعلی ہے. عابدی صاحب یہ آپ بات آگے بھائی بہت شکریہ. جی آپ کے سوالات آگے، بہت شکریہ. آپ کو بھی عید غدیر کی بہت بہت مبارک ہو. اور ان سے اگلے کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو جی السلام علیکم. اگر فی الحال نہیں ہے تو پھر جوابات کی طرف جایا جائے. کالر ہیں تھوڑے سے وہ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہن. میری طرف سے تمام علماء دین کو، علامہ صاحب کو اور آپ کو اور تمام مومن مومنات کی خدمت میں عید غدیر مبارک ہو. پاک پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں نصیب ہوں، ان کے غموں کے ساتھ غم منانا نصیب ہوں. تو میں آج کے اس مبارک دن کی سب کو مبارکباد دیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ اتنا پیارا پروگرام کرتے ہیں کہ بس دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ سن کے اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوتا ہے. پاک پروردگار آپ کو اس کا اجر دے اور سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے. میں مولا کی ایک امام رضا علیہ السلام کی ایک آپ کو کال پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بروز قیامت عرش خدا کے سامنے 4 روز ایسی زیب و زینت کے حاضر کیے جائیں گے جس طرح دلہن کو آراستہ کرتے ہیں. ایک روز جمعۃ المبارک، ایک روز عید الفطر اور ایک روز عید قربان اور ایک روز عید غدیر. ان سب میں عید غدیر کا دن ایسا ہوگا جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بہت شکریہ بہن امریکہ سے آپ شامل ہوئی. اور ناظرین اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو ضرور پوچھ لیں. اور جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں رضا بات کر رہا ہوں مینچسٹر سے. جی رضا صاحب. میرا بس چھوٹا سا سوال ہے. مولانا ذرا سے یہ پوچھ لیجیے گا کہ یہ جو جشن عید غدیر ہے اس کی اتنی ساری روایات ہیں، کیا یہ جو حدیث کے اسپیشلسٹ ہیں ابو ہریرہ انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے یا نہیں؟ یہ ذرا تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے گا. حضرت عائشہ نے بھی کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی کیا. جی بالکل. بہت شکریہ. مختصر سوال تھا، جواب مختصر. رضا صاحب کا مانچسٹر سے. لیجیے آپ کا جواب بھی آ گیا. ساتھ ہی ان سے اگر اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے تو زیادہ نہ لیں. جی تو جتنے کال ہمارے ساتھ اگر ہولڈ پہ ہیں تو وہ شامل کر لیتے ہیں. مزید کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اعجاز چودھری جی لوٹن سے بول رہا ہوں. جی اعجاز صاحب. میری طرف سے آپ کو بہت عید مبارک ہو، جشن عید مبارک غدیر کی. اور جس طرح آپ مکتبہ شیعہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، صدیوں سے ہم اس کا انتظار کر رہے تھے. خدا بند عالم آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہمارے سرم پر سلامت رکھے. مولانا صاحب یہ جشن غدیر کو کیا مسلمان یہ کس چیز کا چیز کو بیان کریں؟ ایک جو تاریخ میں گزری ہے شب ہجرت اور غار، مطلب ایک دن کا قصہ ہے.
غار کو تو یہ بڑے اچھالتے ہیں اور شب ہجرت والی جو بات ہے وہ گول کر جاتے ہیں، حالانکہ خطرہ سے شب ہجرت والی جو مولا علی جب بستر رسول پر سوئے وہ زیادہ خطرہ تھا جو غار میں چھپ تھا، جہاں پر کوئی خطرہ بھی نہ تھا. یہ مسلمانوں کی کس کس چیز کی ہم مطلب ہے ان کی مطلب ہے ہم ان کی چیز کو بیان کریں کہ غار کا قصہ جو ہے نا، یارے غار اچھا شب ہجرت کو بالکل گول کر جاتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جو رئیس انصار میں سے تھے، ان کا کبھی انہوں نے نام ہی نہیں لیا، اور بھی کئی صحابہ، لیکن میرا صرف حضرت سعد بن عبادہ کے متعلق سوال ہے. خداوند عالم آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب لوٹن سے آپ نے کال کی. ان سے اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظر صاحب آپ کو اور مولانا عدیل صاحب کو، مولانا عبدی صاحب کو، میری اور امام زمانہ کو آج کے دن کی بے حد مبارک اور بہت ہی خوشی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ مولانا علی کی خوشیاں بہت مبارک کرے سب کو. جزاک اللہ. خیر مبارک بہن. بہت شکریہ. کینیڈا سے آپ نے کال کی سسٹر منور جہاں صاحبہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروغ صاحب میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. مہربانی محمد یعقوب صاحب. جناب آپ کو اور مولانا صاحب کو ماتم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اور غدیر کی عید غدیر کی سب مومنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کے بیان کرنے کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی باتوں کو نہیں سمجھیں گے وہ اور بات کیا سمجھیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ جڑا کرتے ہیں اور نبی کے باتوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، وہ دین میں کیا اور کیسا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو دیتے ہیں وہ لے لینا چاہیے، اور جس سے منع کرتے ہیں منع ہو جانا چاہیے. یہ حکم خدا ہے. جو آدمی حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں کے عذاب میں ڈالے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے، اور ان لوگوں کا کبھی بچاؤ نہیں ہو سکتا. تو میں سب مومنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے بہترین پروگرام کا بتانے کا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی آدمی پروگرام اچھا بتا نہیں سکتا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ حافظ. محمد یعقوب صاحب لندن سے ہمیشہ دعاؤں کے لیے آپ آتے ہیں. جزاک اللہ. اور اب کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو مولانا صاحب کالز روک دی جائیں یا جیسے آپ کو روک دیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مفصل تھوڑے سے جواب. چلیں آخری کالر تبرک کے لیے ایک بچے ہیں. السلام علیکم. جی بیٹا. وعلیکم السلام. جی بیٹا کچھ کہنا چاہیں گے؟ محمد. جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو بیٹا. یا علی یا علی. جیتے رہو سلامت رہو. بہت شکریہ. تو لیجیے ناظرین مزید کالز ہم نہیں لے پائیں گے، اور جو کچھ سوالات آئے ہیں ان پر علماء کرام سے مزید جواب طلب کرنے کی کوشش کریں گے. جتنے بھی مومنین و مومنات نے سوال کیے ہیں ان کے جواب ہم بعد میں دیں گے. سب سے پہلے ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا، میں اپریشیٹ کروں گا. دیکھیے وہ آتے ہیں تو کم از کم جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں نا ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں. تو اچھا کیا انہوں نے سوال کیا. البتہ جو سوال عدیل صاحب سے کیا میں چاہوں گا کہ میں جواب دوں، وہ کیونکہ ہماری مرضی ہے، جب آپ سوال کرنے والے کی مرضی ہے تو ہماری بھی مرضی ہے. ان کو تو علم چاہیے. جی ہاں جواب وہ چونکہ میرے پاس اس وقت لیپ ٹاپ موجود ہے اور چونکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ میں کرنا چاہوں گا. جو مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے اس کو ہم پوری کتابیں موجود ہیں میرے پاس، میں ان کو دکھا سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے ضعیف
ضعیف روایات دکھانے کا وقت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں، اور وہ ان کی تمنا ہے کہ جو تفسیر فرات کوفی ہے یا کوئی اور کتاب ہے اس کی جو ضعیف روایت ہے اس کو میں پڑھ کے سناؤں تو ان کا دل خوش ہو جائے کہ چلو ایک شیعوں کی ضعیف روایت بھی سنائی گئی جس میں توہین کا شائبہ بھی ہے. ہم یہ کبھی دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس جتنی روایات آئی ہیں وہ 100% صحیح ہیں. یہ جو ہم نے 6 کتابوں کو 100% صحیح مان کے آنکھ بند کر کے اس کو مانا ہے، ایسے ہمارے یہاں ہے نہیں. اہل سنت کے یہاں وہ چیز ہے لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کوئی بھی لکھے، کہیں سے بھی آئے، اہل سنت اس کا راوی ہو، وہ کتاب لکھنے والا ہو، محدث ہو یا تشیع ہو، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ سند اس کی کیسی ہے. اگر سند صحیح ہے تو ہم اسے لیتے ہیں، اور اگر سند صحیح نہیں ہے تو چاہے کلینی ہو، مجلسی ہو یا کوئی اور ہو، ہم اسے نہیں مانتے. یہ کئی بار ہم سنا چکے ہیں، لیکن بار بار وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ضعیف چیزوں کو ہی لے کر ہائی لائٹ کریں. ان کی یہ تمنا تو پوری نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ البتہ سوال جو قبلہ سے کیا ہے میں چاہوں گا جواب دے دوں، باقی سوالوں کے انشاءاللہ جواب قبلہ دیں گے. یمن کا ایک واقعہ کہ مولا علی یمن میں گئے تھے. یمن میں کچھ لوگوں کو ساتھ میں جو آ رہے تھے ان کو شکایت تھی. وہ جب پہنچے غدیر قم میں تو حضور نے کہا کہ تمہارے درمیان میں تھوڑی سی ہو گئی ہے چپخلش، تو تمہاری یہ جو قصہ بنایا گیا ہے حقیقت سے اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائی کو ذرا سا توجہ سے سن لینا چاہیے، اور جو میں حوالے دے رہا ہوں اس پر وہ نوٹ کر کے، چونکہ ماشاءاللہ وہ صاحب مطالعہ بھی ہیں، میں اس کی بھی اپریشیشن کروں گا. میں جو چیز اچھی ہوتی ہے کسی سے بھی ہم اس کو مانتے بھی ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اصل میں یہ جو سپاہ یمن کا واقعہ ہے یہ ہے 8ویں ہجری کا واقعہ. بنیادی طور پر جھوٹ جب کوئی بنتا ہے تو جھوٹ کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے. وہ اور غدیر 10ویں ہجری کا ہے، 2 سال کا فرق ہے. ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ کہ شکایت جو آئی ہے وہ یمن سے غدیر خم میں آ کر کے لوگوں نے شکایت نہیں کی ہے، بلکہ جتنی بھی روایتیں اس واقعے کے بارے میں ملتی ہیں وہ مدینے میں شکایت کی ہے لوگوں نے آ کے. تو یہ واقعہ ہے غدیر خم کا کہ جو نہ مدینہ ہے نہ مکہ ہے، بلکہ راستے میں یہ ایک تالاب ہے غدیر، جس کے پاس حضور نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے اس خطبے کو بھی خطبہ غدیر کہتے ہیں، اس حدیث کو بھی حدیث غدیر کہتے ہیں، اور اس پورے واقعے کو واقع غدیر کہتے ہیں. لہٰذا اس کا تعلق مدینے سے نہیں ہے، جبکہ یمن کی شکایت جو ہے وہ مدینے میں ہوئی تھی. اب وہ ہم سے حوالہ چاہیں تو ہم حوالہ خدمت میں ان کے دینے لگیں گے. بہت مشہور و معروف اس وقت ایک زمانہ وہ مکہ مکرمہ کے مفتی بھی رہے ہیں، زینی دہلان. انہوں نے کتاب لکھی السیرۃ النبویہ، جلد 2 صفحہ 371. اس میں مولا علی کے مدینے سے یمن کے سفر کو لکھا ہے. وَأَمَّا بَعْثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَكَانَ سَنَةُ 8 بعد فتح مکہ. فتح مکہ کے بعد 8ویں ہجرت میں یہ واقعہ ہوا. یمن کے جو واقعہ ہے، شکایت کی جو بات کی میں نے کہا وہ شکایت غدیر میں نہیں بلکہ وہ مدینے میں ہوئی تھی. جھوٹ ہوتا ہے تو اس کو ذرا دیکھیں. یہ میں بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جائیے المعجم الاوسط، کتاب کا نام ہے المعجم الاوسط، جلد 6 صفحہ 162. اس میں کون ہے؟ امام طبرانی ہے. یہ تو شیعہ نہیں ہے، یہ جو بار بار ہر ایک کو شیعہ کے اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی شیعہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں فقدمت المدینہ ودخلت المسجد، فقدمت المدینہ. وہ جو راوی ہے وہ کہتا ہم مدینے میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، مدینے میں آئے، داخل ہوئے مسجد میں، ورسول اللہ فی منزل، اور حضور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو شکایت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں. تو جھوٹ کے 2 پر کٹ گئے. اور تیسری مزے کی بات یہ ہے کہ جو واقعہ بنایا گیا اس غدیر کے اعلان وَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہ وہ معنی اولا بھی تصرف کا نہیں بلکہ دوستی کا ہے، اسی واقعے کے اندر جو لفظ آئے ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی ولی سے مراد خالی دوست نہیں ہے بلکہ حاکم اور وہ اولا بھی تصرف ہے امام کے. وہ کیسے؟ دیکھیے علامہ طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط جلد 6 صفحہ 162 میں کیا لکھا ہے؟ قالوا فاخبره فانه يسق. اچھا اس سے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ حضور کو بہت غصہ آیا
کہ تم نے کیا شکایت کی ہے؟ علی کے بارے میں شکایت کرتے ہو. انہو ولیکم من بعدی. سوال یہ ہے کہ اگر یہاں ولی سے مراد دوست ہے تو یہ من بعدی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے پہلے دوست نہیں ہے علی؟ من بعدی یعنی میرے بعد، یعنی جیسے میں پردہ فرما لوں گا اس دنیا سے، علی تمہارا حاکم ہے، ولی تمہارا سرپرست، تمہارا گارڈین، تمہارا لیڈر علی ہے. اگر ولی کا معنی آپ نے کہا کہ نہیں دوست، تو من بعدی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے بعد دوست، اس کا مطلب اب تک تم میرے جب تک زندگی ہے تم دشمنی بھرپور علی کے ساتھ کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی. میرے بعد تم علی کو اپنا دوست مانو. یہ بات معقول لگتی ہے آپ کو؟ کوئی بھی انسان اس کو معقول سمجھے گا؟ عقل کے بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ بھی المعجم جلد 6 صفحہ 162 میں موجود ہے، المعجم الاوسط. اس کو آپ جا کے دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ مسند میں بھی یہی بات آئی ہے، اور اس میں ولی کو من کنت مولا کی جگہ پہ ولی کا لفظ، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے. تو یہاں پر دوست پھر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی مکرم کی. یہ جو انما ولیکم اللہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، وہاں پر بھی معاملہ دوستی کا نہیں ہے بلکہ سرپرستی اور حاکمیت کا معنی ہے. تو اب کسی بھی طریقے سے آپ کوئی گوشہ نکالنا چاہیں بچنے کا، فرار کے لیے کوئی بھی گوشہ خالی نظر نہیں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیا اگر یمن سے جو ہے نا وہ وہیں پہ غدیر خم میں یہ شکایت پیغمبر کو ملی، تو پیغمبر پوری جو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جو ہے نا وہ کریں گے، اہتمام کریں گے. کوئی بات ہوئی ہے، یعنی جو انڈیویجول بات ہے، فرض کی اگر یمن کی بات ہے تو انہی افراد سے بات کی جائے گی کہ پوری دنیا میں اس کو ڈنڈورا پھیرا جائے گا. یہ بالکل غیر منطقی جو ہے نا وہ سلسلہ ہے. اس کو بھی تھوڑی سی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. اصل میں کیا ہے کہ جو ہے نا غدیر کا جو رنگ ہے اس کو کم رنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے. اس میں سے ایک جو ہے نا وہ یہی ہے. ہاں جی، یمن میں ایک مسئلہ بن گیا تھا، اس کے بعد جو ہے نا پیغمبر اسلام نے اتنا جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈالا اور اتنے وہ سارے کوئی بات ہوئی ہے. 1 لاکھ جو ہے نا 24,000 لوگوں کو جمع کرنا اس لیے خبر دوستی کے لیے تھا. یہ سارا اہتمام اتنا، یہ سارے کا سارا یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کے اذہان کو منتشر کر دیا جائے، اس ولایت کی طرف لوگ نہ آئیں. بس اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایشوز کی طرح. یہ کوئی ایشو تھا کہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ ابھارا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اور پھر جہاں تک مخالفت کی بات ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مبلغ کہ جس کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی تھوڑی مخالفت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لوگ جو ہے نا مخالفت کرتے رہتے ہیں. مخالفت کی بات نہیں ہے یہاں پہ، بات ہے اپنے بعد کی ایک منزلت کی. وہ منزلت پیغمبر اسلام حوالے کرنا چاہتے ہیں، اپنے بعد جو سلسلہ ولایت ہے اس کو دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، آئندہ سال میں آپ کو نہیں ملوں گا. اچھا، یہ سارے جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ میں نہیں ملوں گا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے اور مجھے پیغام مل گیا ہے کہ آپ کی جو زندگی کے ہیں وہ زیادہ دن باقی نہیں رہے ہیں، اور میں نے بھی لبیک کہہ دیا ہے. یعنی یہ سارا کہنے کے باوجود اس کے بعد پھر وہ دوستی ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو شیعوں کے کھاتے میں بار بار ہر ایک کو ڈالا جا رہا ہے، سبط ابن جوزی کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، جبکہ آپ ذرا دیکھیے اپنے بزرگ علماء رجال اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. چھوڑیے کہ شیعہ کسی عالم نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے. ہم تو پرویز بھائی کو کہہ رہے ہیں ہم ہمارے شیعہ بھائی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ رہے ہیں تو وہ بھی شیعہ ہے. تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہمارے سننے والے میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی شیعہ ہے. بات اصل میں یہ کہ آپ ہمارے کسی عالم کی بات کو مانیں گے یا اپنے کسی بزرگ کو مانیں گے. آپ اپنے بزرگ کو مانیں گے تو آپ ذرا دیکھیں امام ذہبی سے بڑا کوئی علم رجال کا ماہر نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں سبط ابن جوزی کے بارے میں، پھر میں چاہوں گا کہ اس کو دکھایا جائے. تذکرۃ الخواص میں جو حضرت سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث غدیر من کنت مولا فعلی مولا، کہتے ہیں وَهَذَا نَصٌ صَرِيحٌ فی اثبات امامتہ و قبول طاعتہ. کہتے ہیں کہ واضح دلیل ہے امامت علی علیہ السلام کے اس بات میں اور ان کی اطاعت کے قبول کرنے میں. یہ واضح دلیل ہے، اس کو مانتے ہیں. اس کے بعد اور وہ اپنی دلیل لاتے ہیں کہ چلو پہلے نہیں تو چوتھے ہی صحیح، لیکن دلیل ہے.
اب سبت ابن جوزی کو اگر کہے کہ نہیں جناب وہ شیعہ تھے، آپ کے فلاں عالم نے کہا ہے، آپ ہمارے عالم کو چھوڑیے، آپ کے علم رجال کے ماہر امام ذہبی کو جا کے دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تاریخ الاسلام میں امام ذہبی سبت ابن جوزی کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ إِمَامًا فَقِيهًا وَاعِظًا وَحِيدًا صاحب قبول تام، کہتے ہیں کہ وہ سبت ابن جوزی امام تھے، فقیہ تھے، واعظ وحید تھے، اپنے زمانے کے اکیلے واحد تھے، وہ خطیب تھے، اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا۔ صاحب قبول تام کا مطلب یہ کہ ان کی ہر بات کمپلیٹلی قبول کی جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ذہبی۔ آپ اپنے بزرگ علماء رجال کی بات سنیں گے یا ہمارے کسی شیعہ عالم کے خیال کو آپ جو ہے نا اہمیت دیں گے؟ ٹھیک ہے کسی ایک شیعہ عالم نے ان کی کسی انصاف پسندی کو دیکھ کے کہہ دیا ہو کہ لگتا ہے کہ یہ بھی شیعہ، جیسے ابھی قبلہ نے خوبصورت بات کہی کہ ہمارے پرویز بھائی کو بھی چونکہ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، تو کوئی بھی ہمارا جو سننے والا وہ ناظرین میں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو علیہ الصلوۃ والسلام اہل سنت میں سے کوئی نہیں کہتا ہے، یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ شیعہ ہے۔ تو اس سے آپ شیعہ نہیں ہوتے، آپ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح تحقیق کی راہ پر ہیں، لیکن ایک ہی اس پر نہیں ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ گھما پھرا کہ یہی سوال آج بھی اور کل بھی، اس سے پہلے بھی 5 سال سے لگاتار تقریباً یہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں۔ نئی بات کو یہ لے کر آئیں، آگے بڑھیں۔ چلیں اچھا، انہی کا ایک اور دوسرا سوال تھا جو کل بھی تھوڑا سا ذکر ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام نگہبانی فرما رہے تھے، پہرا تھا، تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ اب آپ کوئی فکر نہ کریں، کوئی آپ کو ڈر خوف نہیں ہوگا۔ نہیں وہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں وہ ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جس طرح وہ جو خطرہ ہے نا حارث بن نعمان فیری والا، وہی خطرہ پیغمبر اسلام کے ذہن میں بھی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا ایک آدمی ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ مسئلہ آ جائے، کوئی رشتہ داری کا مسئلہ آ جائے، فیورٹزم کا مسئلہ آ جائے، یہ نہ لوگ کہیں کہ ہاں جی اپنے ابن عم کو، اپنے داماد کو انہوں نے ہمارے اوپر سوار کر دی، یہ کس طرح، یعنی وہ جو جسٹیفیکیشن ہے اس کی طرف پیغمبر اسلام اللہ نے فرمایا نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اعلان کریں، ختم۔ یعنی جیسے وہ فرما رہے تھے کوئی حکم عدولی یا نہیں، کوئی کسی قسم کی نہیں، حکم عدولی کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مصونیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور پروٹیکشن کا ہے۔ دہشت گردی اپنے دہشت گردی کرتے رہیں گے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ تفصیل سے جواب پرویز صاحب آپ کو مل گیا، اور ہمیشہ انشاءاللہ ہدایت ٹی وی پر جب بھی آپ کالز کرتے ہیں آپ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ آئے اور اچھی باتیں تکمیل کے لیے کریں، لیکن یہ کہ آگے بھی بڑھیں، کیونکہ وہی سوال سیم بار بار کریں تو زیادہ۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے نا سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، سوال برائے ایک مولانا صاحب ایک ان کا اپنی سوچ ہو سکتی ہے، جیسے آپ فرما رہے ہیں سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ کرنا کہ فلاں کا میرا جواب دے، کہ وہ آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، آپ کو ہرانا چاہتے ہیں، وہ ہمارا بھی اختیار ہے، ہم آپس میں جیسے ان کو مرضی اپنی مرضی سے کرنا ہے، ہم بھی اپنی مرضی سے۔ ان کی دیر لگانے کا ایک وجہ تو مجھے جو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے ارادے سے شاید نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سوال بذات خود آدھا علم ہوا کرتا ہے، صحیح ہے، جتنا اچھا سوال ہوتا ہے اتنا ہی اس کی اچھی ذہنیت کے اوپر دلیل ہوتا ہے۔ جتنے سوال میں ڈھیل یا اس میں لچک ہوا کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی لحاظ سے تھوڑی ناپختگی کے اوپر ہے۔ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ تاکید کی ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، یعنی کیا ہے کہ آپ اچھا اگر سوال کرتے ہیں تو یہ بذات خود جو ہے نا وہ آدھا علم ہوتا ہے، اس وجہ سے سوال نہیں ہو سکتا ہے، اچھے سوال کریں۔ اور یہی ہے بڑے جتنے بھی آتا ہے کہ ہمارے صاحب مجھے یاد نہیں ہے ان کا نام کس نے کہا تھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے جتنے اساتذہ ہوتے ہیں اصل میں وہ اچھے شاگرد بناتے ہیں انہیں اساتذہ، چونکہ کوشچن پہ کوشچن اس طرح کے کہ وہ تیار کرتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں۔ اگر وہاں کے اوپر ہدایت ٹی وی پہ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں، ہم اس سے پہلے جب باقی ٹی ویز پہ جاتے تھے اس دوران اگر اپنے کوشچن کو ان لوگوں کو دیکھیں اور آج اگر آپ دیکھیں یہ 5واں سال جو غدیر کا ہے، آپ کو زمین اور آسمان، ہم بیٹھتے ہی تھے تو ایسے سوال آتے تھے کہ ابھی ہم ان سوالوں کو یہاں پہ جو ہے نا وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ صورتحال بھی ہوتی تھی۔
تو اب کیا ہے کہ ایوولوشن آیا ہے، ارتقاء آیا ہے، کمپلیشن کی طرف، پرفیکشن کی طرف لوگ گئے ہیں، اچھے اچھے سوال آنے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. یعنی جو فوج در فوج اس میں شامل ہو رہے ہیں اس وقت، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اس پراپر انداز. انہوں نے مجھے بلکہ ایک دفعہ فون کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ کوسچن جو ہے نا وہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے، پرویز بھائی نے. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ٹی وی پہ جو ہے نا فون کیے گئے، انہوں نے جواب نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو ہدایت ٹی وی سے جو ہے نا فون کو وہ جواب ضرور دیں گے آپ، یعنی جواب وہ وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ضرور ملے گا. ایسا نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی جواب جو ہے نا ہر پسند کے مطابق تو نہیں ہوتا ہے. بات یہی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے، اگر ہم میں یعنی ذرہ برابر بھی اگر اس میں نے آپ کو بتایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو مسئلہ ہے، خلافت بلا فصل کا مسئلہ ہے، ان کے خلیفہ پیغمبر اور خلیفہ پیغمبر اسلام ہونے کا مسئلہ ہے. 5 سالہ یہ پروجیکٹ ہے. ہر روز اگر بحث کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال تک مسلسل دلائل ہدایت ٹی وی کے پاس ہیں کہ 5 سال تک مسلسل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ہم تو کہتے ہیں آ جائیں، ایک آدمی وہاں بیٹھ جائے، وہ کسی مرضی جس کی مرضی ہے شروع کر دے، وہ کہے کہ پیغمبر اسلام کو خلیفہ. ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین خلیفہ ہے. ہماری دلیل لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں، جس طرح ابھی 12 دلیلیں. ابھی آج ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 20 سے زیادہ دلیلیں دیں، لیکن ٹائم نہیں تھا. 20 سے زیادہ دلیلیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. ایک ہی بات اگر کلک کریں اس کے لیے سمجھ آ جائے تو یہ کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ توفیق مانگا کریں. ایک چیز یعنی باس برائے باس نہیں ہونی چاہیے، توفیق مانگا کریں پروردگار سے کہ پروردگار تو میرا کیا ہے، اللہم نور قلبی، یہ پڑھا کریں زیادہ، اللہم نور قلبی، پروردگار تو میرے دل کو نورانی کر دے. میرے اور آپ کے کہنے سے دل نورانی نہیں ہوتا ہے. اللہ جب نورانی کرتا ہے تو ایک بات سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ادھر تھے، ایک جگہ ہم گئے پروگرام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ تقریباً دیکھا جو مجلس میں ہیں وہ تقریباً 80% سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جو کنورٹیڈ ہیں. 80%. ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح جو ہے نا وہ مکتب اہل بیت میں شامل، اس نے کہا وضو کی بات سے. یہ جو وضو کا طریقہ ہے نا اسی سے، کوئی ایک چیز جو وضو کا طریقہ سے ویسے سمپل. اس وجہ سے آپ کو زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ یعنی ہمیشہ بحث برائے بحث نہیں بلکہ بحث برائے فہم اور افہام، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہو. اس کو میں یہ ہے تو پھر بہت بہت اچھی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ہماری بہن کا ایک تو ان کی تجویز جیسے آپ نے فرمایا 3 دن مجبوراً کے ٹائم نہیں تھا یہ پروگرام جو وہ پہلے بھی ہم نے کہا، بلکہ انہوں 7 دن کا ہم سوچ رہے تھے کہ کم از کم 10 دن عشرہ غدیر ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلے میں نیکسٹ ایئر کی جو انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ باللہ پلاننگ کریں گے پہلے سے کہ عشرہ غدیر ہو، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو ٹچ کیا جائے پراپر انداز کے ساتھ. تو 10 دن انشاءاللہ رکھیں. اچھا، ایک ان کا یہ کہنا تھا یا ایک آبزرویشن تھی کہ کچھ لوگ خوشی کے ایام، جیسے یہ خوشی کا ایام ہے، وہ غمی منائیں گے، اور آگے محرم آ رہے ہیں وہ خوشیاں منانے شروع یہ کیا ہے کہ ذہنوں کو موڑنے کے مختلف رنگ ہیں اور ڈھنگ ہیں. اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے مثلا عاشور کا دن چلو چاہو کوزے، چاہو تو اس کے بعد سارے دن بھجنے رہو قبراں تھے. یعنی کیا ہے، لوگوں کو قبرستان کی طرف لگا دو اور پتہ ہی نہ چلے انہیں کہ اتنا بڑا المیہ ہوا، اتنا بڑا سانیہ ہوا، اتنی بڑی قربانی آئی تاکہ لوگوں. اور شام کو آئے حلوہ کھائیں کیونکہ 11ویں منانی ہے اس کے بعد. جی شام کو آئیں حلوہ کھائیں اور دن کو جو ہے نا قبروں پہ جائیں. بس یہی کوزے جو ہے نا سارے دن جو ہے نا وہ وہاں پہ لگاتے رہیں اور انہیں خبر ہی نہ ہو. 9-10 محرم کو چھٹی اور اس کو انجوائے کریں 9-10 کو. یہ کیا ہے کہ مختلف جو حالانکہ عاشور کے دن کے لیے کہا گیا آپ سارے دن سوگ میں رہیں، سید و شہداء کے لیے غم ہے، پیغمبر اسلام محزون ہے، پیغمبر اسلام تعزیت پیش کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام گریہ وزاری کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہے، ہاں جی کوزے چاہو، جی کوزے چاہو سارے دن قبراں. یہ کیا ہے کہ اس جو کم رنگ کرنے کے جو چیزیں تھے، حربے تھے استعمال کیے گئے. حالانکہ اس عاشورہ کے بعد جا سکتے ہیں، اس سے پہلے جا سکتے ہیں، جانا چاہیے قبروں پہ، ہم کو اس کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ قبرستان میں ہر شب جمعہ جائیں، ہر روز اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے وہاں جائیں، اپنے مرحومین کے لیے
فاتحہ پڑھیں, سارے مومنین کے لیے دعا کریں. لیکن ایک واقعہ جو ہائی لائٹ ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس مسئلے کی طرف آتے ہیں, تو وہ ہم قطعاً قبول نہیں کرتے. جزاک اللہ. اچھا مولانا صاحب, علی جان شاہ صاحب اور سید مجاہد حسین صاحب کے سوالات ملا کے میں پیش کروں گا. علی جان شاہ صاحب کا فرمانا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی لوگ کہ ان کے دوست کیسے بن جاتے ہیں, اور سید مجاہد صاحب کا فرمانا تھا کہ نماز نہ پڑھنے پر تو سزا ہوگی, کیا مولا کو دل سے مولا نہ ماننے والے کی بھی کوئی آگے پوچھ ہوگی؟ دیکھیے, اگر انہیں پیغام نہیں پہنچا ہے یا انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل ہے, انصاف کرنے والا ہے, ان کے لیے شاید اتنی مشکل نہیں ہوگی. مشکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہیں, تحقیق کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اس کو چھپاتے ہیں. الزام ہمیں تقیہ کا دیتے ہیں, لیکن سب سے خطرناک کام کتمان حق کا وہ کرتے ہیں. حق کو چھپانا سب سے بڑا گناہ نے کبیرہ میں سے گناہ حق کو چھپانا ہے. اگر آپ پر واضح نہیں ہوا حق تو پھر ٹھیک ہے, آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے, لیکن جب حق واضح ہو جاتا ہے اور پھر بھی آپ نہیں مانتے صرف اس وجہ سے کہ میرے آباء و اجداد کا مذہب میں کیسے چھوڑوں, یعنی تعصب کی وجہ سے آپ حق کو نہیں مانتے ہیں, تو یقیناً بہت بڑی سزا ہے. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, اور اہل سنت کے مفسرین نے بھی بتایا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے مراد ولایت ابی طالب ہے کہ اللہ روکے گا حتیٰ سب کا حساب کتاب کلیئر ہو گیا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, رسالت, ساری باتوں کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ خوشی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. قرآن کی آواز ہے وقفوہم, میرے فرشتوں ان کو روک لو, انہم مسئولون. اب ان سے ایک اور سوال کرنا ہے. کہتے ہیں یہ سوال کون سا ہے جو آخر میں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سوال ہے, اور کوئی چاہیے حوالہ ہم سے مانگے, ہم ان کی خدمت میں سارے اہل سنت کے حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, مزور نقوی صاحب نے خصوصی اجازت آپ سے دی تھی اور انہوں نے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی نقوی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. چلیں جی, آپ نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. فاروق صاحب آپ کو, قبلہ مولانا عدیل صاحب کو, قبلہ مولانا عابدی صاحب کو عید غدیر کی اور ہدایت ٹی وی کے 5 سال پورے ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ, خیر مبارک. ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی سے یہ کئی دنوں سے نور کی کرنیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں یہ شعائیں جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ بہت ساری پبلک جو ہے وہ ہدایت حاصل کر رہی ہے. میں اس خوشی کے موقع پہ چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. چینل جو ہدایت کا کھولو, چینل جو ہدایت کا کھولو, تم کو بھی ہدایت ہو جائے. ہر دم حیدر حیدر بولو, تم کو بھی ہدایت ہو جائے. ہوں شہر علم کا میں لوگوں, ہوں شہر علم کا میں لوگوں, حیدر اس کا دروازہ ہے. پاک نبی نے فرمایا, فرمان ابھی تک تازہ ہے. اب چھوڑ سکیفہ والوں کو, اب چھوڑ سکیفہ والوں کو, تم کو بھی ہدایت ہو جائے. چینل جو ہدایت کا کھولو, یہ چینل ہے فاطمہ زہرا کا, یہ چینل امام زمن کا ہے.
یہ چینل غدیری لوگوں کا دیتا پیغام امن کا ہے. اب تم بھی غدیری ہو جاؤ، اب تم بھی غدیری ہو جاؤ، تم کو بھی ہدایت ہو جائے. آخری شعر جناب. شبیر محافظ ہے اس کے اور ان کے ساتھ ہے شبر بھی. شبیر محافظ ہے اس کے اور ان کے ساتھ ہے شبر بھی. خادم فاروق نظر اس کے آصف گل اور مزور بھی. خادم فاروق نظر اس کے آصف گل اور مزور بھی. خاتون جنت عید کے دن، خاتون جنت عید کے دن ہم پہ بھی عنایت ہو جائے. چینل جو ہدایت کا کھولو تم کو بھی ہدایت ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم مزور نقوی صاحب، آپ نے ناروے سے کال کی اور کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے ہمارے صاحب محترم سید سجاد بخاری صاحب بھی مبارکباد کا پیغام دے رہے ہیں اس پروگرام پر بھی، عید غدیر پر بھی. بہت شکریہ بخاری صاحب. اور تقریباً اوورال جو بہت سے موضوعات جو سوالات تھے اس پر آپ کا پیغام آ گیا. آخر میں سم اپ کرتے ہوئے کیا فرمائیں گے کہ اس پروگرام 3 دن ہم نے یہ پروگرام کیا تو کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی ہم نے کچھ کوشش کی جو تھی وہ کتنی حد تک کامیاب گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل میں اس کا جو حق ہے وہ ادا تو نہیں ہوا، کیونکہ بہت کچھ ابھی کہنے کو باقی ہے. دنیا تشنا ہے اور یقیناً ہمیں اسے سنانے کی ضرورت ہے. ایک ہمارے بھائی میرے خیال میں ونکوور کینیڈا سے تھے جنہوں نے پوچھا تھا کہ مولا علی کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت کا جو ہے وہ حوالے، تو ہمارے پاس اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کے حوالے موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اگر وہ ای میل اپنا لکھوا دیں تو ہم ان کے تمام اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ان کو ای میل کر دیں. ہم اس کے علاوہ اگر ہونا چاہیے تو ہماری کتاب بھی ہے علی اہل سنت کی روشنی میں، اس میں بھی سارے ایک پورا چیپٹر ہے، یعنی پورا باب. بہرحال یہ کہ حوالے موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں اور اس میں کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ المستدرک میں ہے کہ لقد تواترت الاخبار، یعنی مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ولادت کے سلسلے میں متواتر روایات اور اخبار موجود ہیں. یعنی یہ کوئی 1 2 3 4 راویوں کی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے متواتر ہیں، بہت زیادہ اس کے راوی موجود ہیں. بہرحال حوالے ان کو مل جائیں گے اگر وہ ہمیں اپنے ای میل ایڈریس بھیج دیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ واقعاً بھی ہماری ایک بہن نے ابتدا میں جو کہا کہ اس کو کم سے کم 1 ہفتہ، ہم تو کہتے ہیں پورا 1 عشرہ ہونا چاہیے تھا اور ولایت کے سلسلے میں گفتگو ہوتی جیسے ابھی ہوئی ہے، فشردہ بہت مختصر، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ سے تو کچھ نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے اور مولا امام علی علیہ السلام کی ولایت کا ہمیں بھی سایہ نصیب فرمائے. اور وہ جو پرچم ہے قیامت کے دن، حضور نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں ہر میدان کا فاتح جس کے ہاتھ میں علم ہوگا فتح کا، وہی قیامت کے دن بھی علم اٹھائے گا اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس علم کے سائے میں جو آئے گا وہی جنت کی بشارت پائے گا، اور جو اس علم کے سائے میں نہیں آئے گا اسے جنت. تو وہاں پر بھی شاید کسی کو زبردستی جہنم میں بھیجا نہیں جائے گا،
صرف یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو علی کو کے سائے میں آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے. تو بہت سارے لوگ بغض رکھنے والے ویسے ہی نہیں آئیں گے, تو پھر ان کو زبردستی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی وہ کہیں گے کہ جہاں علی ہوں گے ہم وہاں نہیں ہوں گے. نہ ماننے والے ادھر بھی نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے, جب ظاہر سی بات ہے ماننا نہیں ہے. تو مولانا صاحب آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرکیف یہ جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو نورانی ولایت کی شعائیں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے. اور ہمارے بڑا اچھا کویسچن کیا, وہ مجھے یاد بھی آ گئی وینکوور کی. آپ پھر کہیں گے کہ وہاں پہ دعوت کھائی, لیکن جہاں میں رہتا تھا مجھے بعد میں پتہ چلا محمد ہمراج جہاں پہ ہماری رہائش ہوتی تھی, اور میں مولا امیر المومنین کی اسی جشن کے سلسلے میں, مجالس کے سلسلے میں وینکوور جب گیا تو ان کے ہاں ہماری رہائش تھی. ان کے انتقال ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غریق رحمت بھی فرمائے اور ان کے بچوں کو پروردگار سلامتی دے. واقعاً حق بھی بنتا ہے. یہ میں 94 کی بات کر رہا ہوں, اور اس دوران مولانا حسنین تھے, قاسم حسنین, آج کا بھی شاید وہیں پہ ہوں گے یا کسی اور جگہ ہیں. باہر کے اللہ پاک خوش رکھے وینکوور کے مومنین کو بھی. یہی محمد ہمراج ایک دفعہ مجھے لے گئے, اس سے بھی آگے وکٹوریا ایک جگہ ہے, اور وہاں پہ اس کے بعد پھر پانی ہے. تو وہی آخری اس میں ایک مومن سجاد تھا, ان کا نام, کراچی سے تھے. وہ ہمیں سیر بھی کراتے رہے, اور جان بوجھ کے ہماری فیری جو ہے نا انہوں نے لیٹ کی, چونکہ ایک ہی شام میں جانی تھی. تو بعد میں خیرات میں آ کر معذرت کی کہ میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ آپ کو رات یہاں پہ رکنا پڑے اور ہم آپ سے مسئلے پوچھیں. ہمارے پاس کوئی عالم نہیں آتا ہے. کافی ساری رات وہاں پہ بحث ہوتی رہی. تو یہ انہوں نے جو فون کیا تو یہ ساری یادیں پھر میرے ذہن میں گونجیں اور گھومی. تو میں نے کہا چلیں ان مومنین کا شکریہ بھی ادا کریں. جہاں جہاں پہ بھی مومنین نے ولا موجود ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ولایت امیر المومنین نصیب فرمائے, اور انہیں اپنے حفظ اور امان میں رکھے, اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. اپنے اس چینل کے لیے, ہدایت کے لیے, کہ جو نور ولایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا, اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اسے جس طرح پیغمبر اسلام کو دہشت گردوں سے محفوظ کیا تھا, اسی طرح اس چینل کو بھی جو دہشت گرد اور حاسدین منافقین چاہتے ہیں اس کے شر سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور اس کو دن دوگنی رات چوگنی جتنے اس کے معاونین ہیں اور جتنے اس کے خدمت گزار ہیں, اور جو بھی دام درہم سخن اس ہدایت کی مدد کر رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کی حمایت فرمائے, اس کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے, اسے آفات بلیات سے محفوظ فرمائے, اور ہمیشہ ان پہ سائے پر الفت امام زمان نصیب فرمائے. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت شکریہ ناظرین, اور ناظرین کی طرف سے علماء کرام آپ کا بہت شکریہ. اور آج ہدایت ٹی وی کی 18 ذی الحج 5ویں سالگرہ ہے اسلامی کیلنڈر میں, تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہدایت ٹی وی کا اجرا کر کے ہم پیاسوں کو بھی یہ سہولت دی کہ ہمیں بھی علم آیا, اور ناظرین آپ کو بھی عید غدیر اور اسی مناسبت سے جو بھی دن آگے آئیں گے اسی مناسبت سے پروگرام بھی آپ کو ملیں گے. تو ہم سب کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان ایام میں اپنے ہدایت ٹی وی کو بھی یاد رکھیں, کیونکہ آپ کی مدد کے ساتھ ہی یہ تمام رانائیاں ہیں, رونقیں ہیں, اور علم آپ تک پہنچتا ہے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.